अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान सईद समीउल्लाह। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि आज जो हमारे मेहमान खुसूसी होंगे इस लाइव इंटरेक्शन शो में, वो है डॉक्टर मुमताज़ अहमद गनाई साहब, जो एक सॉइल साइंटिस्ट है और इस वक्त अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे केवी के शुपियान में एज सॉइल साइंटिस्ट। पहले चलिए इनका एक बारी फिर से हम इस्तकबाल करते हैं अपने इस लाइव शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, कुछ क्वायरीज थी रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स, रिगार्डिंग कैल्शियम बोरान, तो मुख्तसर अल्फाजों में हम चाहेंगे कि आप उनका आंसर दें ताकि जो ग्रोवर्स है उनमें जो कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं वो उनसे दूर हो। शुरू सर, पहला क्वेश्चन हम करेंगे फर्टिलाइजर डोज से, क्योंकि ऑलमोस्टली पेट्रोल फॉल हो गया। तो दूसरा जो रिकमेंडेड डोज होता है फर्टिलाइजर्स का, वो क्या है, कितना देना है और कब देना है? चलो, जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी कि फर्टिलाइजर डोज कितना होता है और हमें कितना डालना होता है कि एप्पल बागात में। तो पहले ही हम यूरिया की अगर बात करें तो हमने उस वक्त बोला था कि 1500 ग्राम हमें पर ट्री डालना है और इन पूरे सीजन में। लेकिन उस वक्त हमने तकरीबन हाफ डोज डाला था 750 ग्राम्स, और जिन्होंने ये हाफ डोज डाला है वो अब बाकी जो 750 ग्राम्स बचा हुआ है उसका हाफ करेंगे, यानी कि 350 से 400 ग्राम्स का यूरिया वो इस वक्त 15 साल जो ऑर्चर्ड होगा या उससे बड़ा ऑर्चर्ड होगा, जो बेरिंग में ऑर्चर्ड होगा, उसमें वो 350 से 400 ग्राम्स ऑफ यूरिया वो इस वक्त अप्लाई करेंगे। और रही बात डीएपी और एमओपी की, और डीएपी हम पूरा इस्तेमाल करते हैं उसी में उसी वक्त एज बेसल डोज ही, यानी कि 15 डेज प्रियोर टू फ्लावरिंग स्टेज। और एमओपी की बात है, हाफ डोज हम उस वक्त डालते हैं, इस वक्त उनको कोई डालने की जरूरत नहीं है, वो तो हम आगे बात करेंगे, वो तो जून की बात होगी। वो जो हाफ डोज ऑफ एमओपी फिर से डालना होगा वो जून में डालना होगा। लेकिन सिर्फ इस वक्त याद रखा जाए कि सिर्फ इस वक्त यूरिया का 1/4 डोज डालना होगा। और अगर किसी ऑर्चर्डिस्ट ने सिर्फ 1/3 ऑफ डोज डाला होगा 15 दिन पहले इससे फ्लावरिंग से, तो वो इस वक्त भी फिर 1/3 ऑफ डोज डालेगा। यानी कि अगर उन्होंने 500 ग्राम उस वक्त डाले होंगे, इस वक्त भी वो फिर 500 ग्राम यूरिया डालेगा। और रही बात डीएपी की, वो इस्तेमाल ही नहीं करना है, और एमओपी भी इस वक्त उसका भी इस्तेमाल नहीं है। और लेकिन उन ऑर्चिडिस्ट का हाल जिन्होंने इस वक्त अप्लाई फर्टिलाइजर नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत सारा मसला हुआ था, रेनफॉल हुआ था, वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हुई थी। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया फर्टिलाइजर। उनको मैं कह रहा हूँ कि वो एक काम करे, वो यूरिया का हाफ डोज इस वक्त डाले, और उसके बाद एमओपी का भी हाफ डोज डाले, और डीएपी का वो फुल डोज डाले। मेरे कहने का मतलब है कि 750 ग्राम यूरिया वो डालेंगे, 750 ग्राम डालेंगे डीएपी का भी, और 1250 ग्राम डालेंगे वो एमओपी का भी। बाकी इसमें अगर क्वेरी और भी है तो वो पूछ सकते हैं इसमिल्ला साहब। चलिए डॉक्टर साहब, यानी जो दूसरा रिकमेंडेड डोज है उनके लिए, जिन्होंने पहला डाला हुआ है उनके लिए यही है कि वो यूरिया इस वक्त डाल सकते हैं, और जिन्होंने स्किप किया है पहला डोज, दूसरे में वो सारा कुछ दे सकते हैं, वो ऑलरेडी आपने बताया। बिल्कुल। अब और एक चीज है डॉक्टर साहब, वो है कैल्शियम और बोरान की स्प्रे। इस वक्त बहुत सारे, मतलब मैंने भी फोन कॉल रिसीव बहुत सारे किए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पे भी मैं हूँ, लोग यही बोल रहे हैं कि अगर हम कैल्शियम और बोरान अब स्प्रे करते हैं तो उससे फ्रूट फॉल होगा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जहन में कहां से आया। एक्चुअली ये जो दो एलिमेंट्स है कैल्शियम और बोरान की बात, पहले हम बोरान को लेंगे क्योंकि इसकी इफादत पहले आती है, उसके बाद कैल्शियम की इफादत मीन्स कि इसका इस्तेमाल पहले आता है और कैल्शियम का इस्तेमाल उसके बाद में आता है। अगर बोरान का देखा जाए तो इस वक्त बोरान का पूरा हमने इस्तेमाल करना चाहिए था। सपोज कि जिन फार्मर्स को बोरान अप्लाई करना था उनको करना था, एक तो पिंकबर्ड स्टेज पे करना था, और उसके बाद दूसरा वो कर सकते थे इसमें, या फुल ब्लूम पे कर सकते थे, या 30 to 60% ब्लूम वहां पे भी कर सकते थे। और तीसरा
تیسرا سپرے، یا وہ 2 ہی سپرے کر سکتے تھے. اگر تیسرا سپرے وہ کرنا چاہتے ہیں، اگر کچھ آرچرڈسٹ ایسے ہیں کہ جن میں سیڈ فارمیشن کم ہوتی ہے، وہ تیسرا سپرے بھی کر سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں آئی مین سے کہ پینٹ سٹیج پہ جب ہم کیلشیم کا پہلا سپرے دیتے، اس میں ہم یہ 2 یا 3 سپرے بوران کے دیتے. اور بوران سپرے ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا فروٹ سیٹ بڑھ جائے گا اور اس سے فروٹ فال نہیں ہوگا. جس سے فروٹ سیٹ بڑھ جائے گا تو اس سے فروٹ فال کیسے ہوگا، فروٹ فال کیسے ہو سکتا ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ جو آرچرڈسٹ ہے، خاص طور پر جب پیٹل فال کے بعد جو بھی سپرے کیا جاتا ہے، چاہے فنگسائڈ کا ہم سپرے کریں گے، چاہے ہم بوران کا کریں گے، چاہے کسی اور کا بھی سپرے ہم کریں گے، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو انفرٹیلائزڈ پیٹلز ہوتے ہیں، جو انفرٹیلائزڈ فلاورز ہوتے ہیں، جو انفرٹیلائزڈ جو ہمارے پاس پھول ہوتے ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گر جاتے ہیں. اور ہمارے لیے ضرورت بھی ہے کہ 10 to 20% فروٹ سیٹ اگر ہمارے پاس ہوگا وہ بہت ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اس سے زیادہ اگر فروٹ سیٹ ہو جائے گا وہ ہمارے باغات کے لیے وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں پھر وہ کمپٹیشن زیادہ آ جاتا ہے اور فروٹ سائز بہت ہی کم رہ جاتا ہے. اس لیے بیٹر ہمارے لیے یہی کہ 10 to 20% فروٹ سیٹ، کیونکہ ہمارا سائز اور کوالٹی اسی پر اچھا آ جاتا ہے. اسی لیے اگر آپ فارمرز کو لگتا ہے کہ یہ گر جاتا ہے، اس میں کوئی چنتا کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور رہی بات کیلشیم کی، کیلشیم سپرے ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے اسٹارٹ فرام پینٹ سٹیج، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 1 مئی سے تقریباً پینٹ سٹیج شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم شوپیان کی بات کریں گے، ساؤتھ کشمیر کی بات کریں گے، ہائر ایریاز کی بات کریں گے، وہاں پر آج ابھی بھی پینٹ سٹیج نہیں ہوگا. کچھ کے بھی پیٹل فال ہونا باقی ہے ابھی کچھ آرچرڈس میں. اور وہاں پہ ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا وہاں پہ ڈیلے ہو جائے گا، وہ 10 مئی سے یہ شروع کریں گے کیلشیم سپرے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیلشیم جو بھی ہم سپرے کریں گے، یہ ہم کریں گے پینٹ سٹیج کے بعد. ہم 2 مہینہ پینٹ سٹیج کے بعد 2 مہینہ ہم دیکھیں گے، ان 2 مہینوں میں ہم 3 سپریز کریں گے. اگر جنرلی دیکھا جائے، پینٹ سٹیج تقریباً 1 ویک آف مئی سے شروع ہو جاتا ہے. ہم 1 ویک میں ہی پہلا سپرے کیلشیم کا کریں گے، اور اس کے بعد 21 دن کے بعد دوسرا سپرے، اور پھر 21 دن کے بعد تیسرا سپرے ہم کریں گے. مطلب کہ تقریباً 1.5 مہینے میں اور 2 مہینے میں یہ 3 سپریز لگنے چاہیے. اور کیلشیم کی افادیت بہت ہی زیادہ ہے ہمارے آرچرڈس میں. اگر ہمیں دیکھنا ہوگا جن باغات میں کیلشیم ڈیفیشنسی آتی ہے، ان کو ہمیشہ ایک خیال رکھنا ہے کہ اسی گیپ میں وہ کیلشیم سپرے کریں. اس میں ایک فلسفہ، اس میں ایک میکانزم ہے، وہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اور اگر اس سے پہلے ہم کیلشیم سپرے کریں گے، سپوز اگر ہم پنک برڈ سٹیج پہ ہم کیلشیم سپرے کریں گے، اس کی وہ افادیت نہیں، اس سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جو فائدہ 1 ویک آف مئی سے اینڈنگ جون تک ملے گا. اور اگر ہم اینڈنگ جون کے بعد بھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ خشک سالی بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر کبھی چھوٹے داغ، چھوٹے پن ہیڈ سکیب کبھی ہم بولتے ہیں اس کو، لیکن وہ سکیب اصل میں ہوتا نہیں ہے، وہ تو کیلشیم ڈس آرڈر ہی ہوتا ہے، لینسل بلاچ اس کو ہم کہتے ہیں. اور لینسل بلاچ اگر آتا ہے کبھی فروٹس میں جون کے بعد، لیکن پھر جون کے بعد اگر ہم 3 یا 4 سپرے بھی کریں گے، وہ اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا ہے ہمارے آرچرڈس کو، ہمارے سیب کو، ہمارے ایپلز کو، کیونکہ اس میں ایک اور میکانزم ہو جاتا ہے. اس میں ایک الگ سا میکانزم رہتا ہے. اس وقت ایبزارپشن فروٹ اتنا کیلشیم نہیں کرتا ہے کہ جتنا اس مئی اور جون میں ہوتا ہے. اسی لیے میرا کہنا یہی ہے کہ ہم کیلشیم سپرے کریں گے صرف 1 ویک آف مئی ٹو اینڈنگ جون. اس میں ہم کم سے کم 2 یا 3 سپرے کم سے کم ہر آرچرڈس کرے، کیونکہ اس سے شیلف لائف بھی بڑھ جائے گی. اور ڈیفیشنسی آف کیلشیم سمٹمز آف کیلشیم جو ہے، چاہے بلازم اینڈراٹ ہو یا اور باقی داغ جیسے ایپلز میں آتا ہے، بٹر پٹ آتا ہے، تھوڑا داغ آتا ہے اس میں شولڈرز پہ، ایپل کے شولڈرز میں، تو وہ نہیں آئے گا. اور کریکنگ کی بات کریں، کریکنگ بھی نہیں ہوگا اگر ہم کیلشیم اور بوران اچھے سے اپلائی کریں گے اپنے آرچرڈس میں. اور اس کا سپرے ہی اچھا رہتا ہے، اس کا سوائل اپلیکیشن اتنا اچھا نہیں رہتا ہے، سپرے زیادہ اچھا رہتا ہے. لیکن سوائل اپلیکیشن کی اگر بات کریں گے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم کریں گے
2 یا 3 سال کے بعد اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہر سال کے بوران اور کیلشیم اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائل میں، لیکن سپرے کرنا لازمی ہے ہر سال۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں جو کیلشیم کلورائڈ ڈیہائیڈریٹ ہے، اس کو ہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ موسٹلی وہ جب ڈراٹ لائک کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس وقت زیادہ ریکمنڈ ہوتا ہے۔ تو ایکچولی اگر ہم دیکھیں گے کیلشیم کلورائڈ جو ہے ڈیہائیڈریٹڈ ہے، اس میں بہت ہی فائدہ ہے، کیونکہ کیلشیم کنسنٹریشن اس میں مور دین 30% ہے۔ اگر ہم باقی جو ہمارے مارکیٹس میں جو آتے ہیں نا، باقی کیمیکلز یا باقی فارمولیشن، سپوز ہمارے پاس اومیکس کا آتا ہے CA+B، ہائیڈروسپیڈ آتا ہے، ہارٹیکیب آتا ہے، یا کیلوبور آتا ہے، یا باقی سارے ہمارے پاس کمپاؤنڈس آتا ہے، ہمارے پاس اور بھی آتا ہے بایوزائم فروٹ پلس۔ اگر ان کی بات دیکھی جائے تو وہاں پہ ان میں اتنی کیلشیم کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے جتنی کیلشیم کنسنٹریشن ہمارے اس کیلشیم کلورائڈ میں پائی جاتی ہے۔ لیکن ان پروڈکٹس میں اور الگ فائدہ ہے کہ ان میں بہت سارے الگ بھی ٹریسز میں کچھ اور بھی مائکرو نیوٹرینٹس پائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک کیلشیم کی بات ہے، اگر ہمارا کنسرن کیلشیم ہے تو پھر ہمیں کیلشیم کلورائڈ ہی اپلائی کرنا چاہیے بنسبت کہ ہم وہ اپلائی کریں گے۔ اور اس میں دوسرا فائدہ یہ بھی ہے، یہ سستا بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی زیادہ آئے گا۔ یعنی اگر وہ کیلشیم کلورائڈ ڈیہائیڈریٹ بھی اس وقت کرتے ہیں تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کیلشیم کلورائڈ ڈیہائیڈریٹ یہ پینٹ اسٹیج سے سٹارٹ کریں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ میں نے خود اس کو اپلائی کیا ہے، ایکسپیریمنٹ جب ہم کر رہے تھے اس پہ، تو میں نے اس کو خود بھی اپلائی کیا ہے۔ I have started from peanut stage, there is no problem in that، آرام سے کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی ان شارٹ میں جتنے بھی ہمارے آرچرڈسٹ ہے، کیونکہ بہت جگہ پہ اس سال میرے حساب سے تھوڑا فروٹ سیٹ کم ہوا ہے، کیونکہ جو 5-6 دن کنٹینیوسلی فل بلوم پہ بارش ہوئی تو اس سے ڈائریکٹلی جو فروٹ سیٹ ہے وہ افیکٹ ہوا۔ تو اگر کسی کے پاس اب فروٹ سیٹ کم ہے تو وہ بھی اتنی سپریز کرے کہ اگر وہ 1-2 ہی، یا شاید اگر وہ سپرے نہ بھی کرے کیونکہ فروٹ سیٹ اس کا کم ہے، تو ان سچویشنز میں وہ کیا کرے؟ اگر کسی کا فروٹ سیٹ کم ہے، پہلا ایک کام کرے گے، جو پینٹ سٹیج پہ وہ بوران اور کیلشیم کا کامبو کرے گا۔ بورک ایسڈ اور کیلشیم کلورائڈ زیادہ بہتر ہے۔ اگر بورک ایسڈ وہ یوز کرے گا، لیکن یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ ہاٹ واٹر میں اس کو ڈیزالو کرنا ہے۔ پہلے اسٹاک سولوشن جب بنائے گا تو اسٹاک سولوشن بنانے کے لیے اس کو ہاٹ واٹر میں ڈالنا ہے، اس کے بعد یہ ورکنگ سولوشن کے لیے کولڈ واٹر جو بھی اس کے پاس اویلیبل ہوگا ویسے ہی استعمال کرے گا۔ لیکن کیلشیم کلورائڈ کو اس کے ساتھ ملانا، پھر ان باغات کے لیے اگر فروٹ سیٹ کسی کا کم ہی ہے، لیکن وہ فروٹ برقرار رہنے کے لیے، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا اوپینین یہی ہے کہ ان کے لیے بوران اور کیلشیم پینٹ سٹیج پہ دونوں ایک ساتھ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، پھر 21 دن کے بعد ایک اور کیلشیم دینا چاہیے، یا اگر تین کیلشیم کے بغیر وہ 2 ہی کیلشیم کریں گے وہ بھی سفیشینٹ رہے گا، کیونکہ فروٹ اگر کم ہے تو ان کے لیے 2 کیلشیم صحیح رہے گا، وہ پرابلم نہیں ہوگا۔